नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। पाकिस्तान भर में 7वां रोज़ा है आज, और आज ही के दिन यौम विसाल है उम्मुल मोमिनीन जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। इसी मुनासबत से आज के दिन में गुफ्तगू करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी कुछ फजीलत के हवाले से बात करेंगे। मोमिनों की माँ और एक आलिमा की हैसियत से बड़ा नाम है। कई मकामात पर 1000, कई मकामात पर 2000, या फिर यूँ भी कहा जा रहा है कि 2200 के करीब अहादीस उनसे मंसूब की जाती हैं। इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज गुफ्तगू होगी हकूक़ वालिदैन के ऊपर, और इसके साथ साथ औलाद की तरबियत किस तरह से की जाए इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि एक चीज़ जिसका हमेशा वालिदैन की जानिब से शिकवा किया जाता है वो ये है कि आज कल के दौर में जो औलाद है वालिदैन की फरमा बरदार नहीं है या वालिदैन की नाफरमानी करती है। तो एक नुक्ता ये भी उठाया जाता है कि फिर इसमें वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि क्या औलाद के हकूक़ अदा किए गए, क्या औलाद की उस तरह से तरबियत की गई जिस तरह की तरबियत इस्लाम ने हमें सिखाई है। इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा की तरह एक हदीस या आयत का तर्जुमा शामिल करता हूँ। आज भी मुंतखब जो आयत है उसका तर्जुमा है सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 23 में रब्बे करीम फ़ुरक़ान हमीद की जानिब से इरशाद फरमाया जाता है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या फिर दोनों बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। साथ ये भी फरमाया कि ना उन्हें झड़क कर जवाब दो बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। यानी कि जो रुतबा और जो मकाम वालिदैन को रब्बे करीम फ़ुरक़ान हमीद ने हमें कुरान पाक में बताया है वो बहुत बुलंद है और कहीं भी इसमें नाफरमानी करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जीनियस ऑफ पाकिस्तान का आपको टाइटल मिला और कई आपने तकरीरी मुकाबलों में मात भी दी। इंडिया को मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एंकर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। गुफ्तगू हमारे साथ करेंगे आज इसी मौजू के ऊपर। साथ ही साथ कासिम हनीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नात ख़्वाह हैं। बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, नात भी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे वक्फे से। हाफिज़ उस्मान साहब, पहले गुफ्तगू की तरफ आएंगे। जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत, उनकी फ़जीलत, बेशक हमारी ज़ात इतनी छोटी है कि इतनी बड़ी ज़ात के मुतालिक गुफ्तगू करने का या ज़िक्र करने का हमारी हैसियत नहीं, लेकिन चंद कलिमात अता कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल हसन, आपने इस खूबसूरत टॉपिक पर गुफ्तगू का मौका दिया। जब हम बात करते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बुलंद मकाम की, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद क्या कहता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ऐ मेरे महबूब की पाक बीवियों, दुनिया की कोई औरत तुम जैसी औरत नहीं हो सकती। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने तो ये दलील दे दी। अगर हम कुनियत की बात करें तो बहुत खूबसूरत बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुनियत अता कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उनको कुनियत है वो सरकार की तरफ से अता की गई, और वो है उम्मे अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला जो है वो उनके भांजे हैं। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो साहबजादे हैं हज़रत अब्दुल्ला, यानी अपने भांजे के निस्बत से अल्लाह के हबीब ने उनको कुनियत अता की। वो ये कुनियत थी कि वो अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। अभी आपने इब्तदाइया में जिस तरह फरमाया कि आलिमा के हवाले से, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशुमार अहादीस अगर आप सहाय सिता में भी देखें जो सही हैं, और मैं उसमें अगर एक तादाद ये बताऊं कि कमो बेश 2210 आयत अहादीस माज़र चाहता हूँ ऐसी हैं कि जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मरवी हैं। और अगर आप सही बुखारी का मुताला करें तो तकरीबन 54 और 67 जो हैं वो सही बुखारी में भी मौजूद हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी होना, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में जो शादी हुई थी वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, और जब तक आप हयात रहीं सरकार ने दूसरी शादी नहीं की।
اور جب وصال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تو آپ کی عمر کم و بیش 53 سے 54 برس کے قریب تھی، یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ کم و بیش 10 برس ایسے ہیں جو آخری سرکار کی زندگی کے، جس میں باقی شادیاں ہوئی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی بھی اسی ٹینیور کے اندر آتی ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم تھی تو ان سے محبت بھی بے شمار تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ تو باقاعدہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کھیلا بھی کرتے تھے اور آپ سے بے تحاشا محبت بھی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ یہ سرکار سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کن کو بہت پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو سرکار نے فرمایا عائشہ کو۔ تو جو ایک اظہار محبت کا جو طریقہ کار ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زوجہ کے لیے، ان کی جو محبت ہے وہ لازوال ہے، اور اس میں بے تحاشا میں اس میں ایک ایگزامپل بھی کوٹ کرتا ہوں۔ جس طرح آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو معیوب بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے دین حنیف بہت خوبصورت ہے، جو ہمارا دین مکمل اللہ پاک نے کر دیا، اس میں جو اظہار محبت ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک دفعہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک برتن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی اس کو جب پیا تو آپ نے وہ جو بقیہ پانی تھا اسی جگہ سے پیا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، جسٹ ٹو شو ہر دا لو۔ تو بتانے کا مقصد کیا کہ ہم آج کل کے جس دور میں رہتے ہیں، یہ بڑے ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پر اگر ہم میں سے کوئی آج کے دور میں کچھ لوگ اس طرح کریں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت کریں تو لوگ بہت عجیب عجیب گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کا کتنا واضح ہے، جس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خود اظہار بھی فرما رہے ہیں اور عملاً اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ نے جس ابتدائیہ میں جو ذکر کیا عالمہ کے حوالے سے، اور سخاوت ان کا بہت بڑا ایک پہلو رہا ہے، میں اس میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 70,000 درہم آپ کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ اس دن کی بات ہے کہ جب آپ کی اپنی قمیض پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جس کا مفہوم ہے کہ 1,00,000 درہم آپ کو ہدیہ کیا کہ کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس 1 درہم بھی نہ بچا، کہ حتیٰ کہ باندی کو یہ کہنا پڑا کہ آپ روزے سے ہیں، 1 درہم تو اپنے پاس رکھ لیتے کہ ہم افطار کر لیتے ہیں۔ تو آپ جب ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے پاس یقین وقت کی بہت کمی ہے، آپ ان کی سخاوت کا ذکر کیجئے، آپ ان کے جو اخلاص کا ذکر کیجئے، آپ ان کے بلند پایا اخلاق کا ذکر کیجئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جس طریقے سے تبلیغ فرمائی ہے آپ نے کہ بہت سے وہ ایک زندگی کا اتنا بڑا اور خاص پہلو ہے کہ جب سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دیر تک لوگوں کی تبلیغ فرمائی، اور جو سرکار کی احادیث ہیں وہ لوگوں تک منتقل کی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عثمان صاحب، امہات المومنین یعنی کہ مومنوں کی ماؤں کا رتبہ، ان کا مرتبہ دین اسلام ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے، اور کیا آج کے دور میں اس طرح سے جس طرح سے ان ماؤں کا ذکر کیا جانا چاہیے کیا ہم کرتے ہیں، کیا ہم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیے جس طرح میں نے شروع میں ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی عورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل اس لیے بھی ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کا اس میں جواب موجود ہے۔ وہ جواب اس طرح ہے کہ جو ان کی سیرت ہے جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، پیغام تو بہت واضح ہے۔ آپ جو نوجوان نسل ہے، ہم جب یہ دیکھتے ہیں، خواتین کی بات کریں گے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو بہنیں بیٹیاں ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ایک اپنے رول ماڈل کے طور پر یہ جتنی بھی امہات المومنین کا کردار کو پڑھتے ہیں؟ میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج کی جو ہمارے اسکول یا کالجز میں آپ کسی ایک سروے کر لیجئے، کسی نصاب میں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ ذہن یہ جانتے ہیں، اس بات کو تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 11 جو بیویاں ہیں، ہماری 11 مائیں ہیں، ان کے نام نہیں پتہ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر کیسے چل سکیں گے؟ ہمارے جتنا بھی کریکولرم ہے، جتنے بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا جتنا نظام تعلیم ہے، کیا اس کے اندر تمام ان سے خوبصورت جو ایک کہتے ہیں سیرت کس کی ہو سکتی ہے جنہوں نے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزارا؟ تو کیا ہمیں وہ پڑھایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے اسکول سے سٹارٹ کر لیجئے، کالج لائف میں آ لیجئے، اس کی یونیورسٹی لیول پر آ جائیے، ہمارے وہ لوگ جو بالکل دین کی طرف ہیں، جو علماء کا کورس کرتے ہیں، جو عالم دین بنتے ہیں، جو ہماری بہنیں
عالمہ بنتی ہیں یا جو اسلامک سٹڈیز کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو تو مطالعہ موجود ہے، لیکن یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہر تعلیمی ادارے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مجموعی طور پر جتنا بھی معاشرہ ہے وہ چونکہ یہی وجہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور چونکہ بنیاد کمزور ہے اس وجہ سے عمارت صحیح کھڑی نہیں ہو سکی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہک بھی جاتی ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ لمیٹیشنز کیا ہیں، یہ نہیں معلوم کہ کس راہ کے اوپر چلنا ہے، اور گائیڈ لائن کے طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ رول ماڈلز موجود نہیں ہیں، یا ان ادر ورڈز رول ماڈل اپنے تبدیل کر لیے۔ آج دنیاوی طور پر لوگ اپنے ہیروز یا اپنے ہیروئنز بناتے ہیں، اور جب ہم ہیروئنز کی بات کرتے ہیں تو جو دین میں ہمارے پاس اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 امہات المومنین ہیں، ہمارے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا وہ تمام خواتین جو اسلام کی تاریخ میں بھری پڑی ہیں، کیا ان کے کردار سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں؟ ہماری بچیاں رہنمائی لے رہی ہیں؟ اور اگر نہیں لے رہی تو اس کا جو پہلا ہے وہ گھر سے سٹارٹ کر کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جب یہ سب اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر معاشرہ مجموعی طور پر آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی، پھر آپ کو ہر طرف سیرت ہی سیرت نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عثمان صاحب، شرم و حیا کا تذکرہ ایک اسلامی معاشرے میں کیا جاتا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا بھی پہلو ایک بڑا واضح ہے، اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، کچھ تذکرہ اس کا بھی کر لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے کہ جب ہم شرم و حیا کی بات کرتے ہیں تو شرم و حیا کا پیکر تھیں الحمدللہ، اور اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں، روایات میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت ساری خواتین نے بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک وہ دوسری ہم ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے، لیکن میں مختصراً سمجھانے کے لیے کہ جب حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تو آپ کی اس قدر طبیعت خراب ہو گئی کہ بخار اتنا زیادہ، اور آپ بے ہوش ہوئیں، اور اس کے بعد آپ کو کئی دن بخار رہا کہ یہ تہمت کیسے لگ گئی۔ تو بہت سارے جو اس دور میں خواتین بھی موجود تھی جو رہنمائی کے لیے بھی آ رہی ہیں، جو حدیث بھی سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، اور بہت سارے صحابہ نے بھی، تابعین نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ جو مروی کی ہیں وہ حضرت عائشہ سے کی ہیں، کیونکہ سرکار کے جانے کے بعد جب صحابہ نہیں تھے تو اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ تابعین میں آتے ہیں، تو تابعین نے بھی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ام عائشہ سے انہوں نے رہنمائی لی اور ان سے سیکھی، لیکن چہرے کے اوپر کسی کا نظر نہیں پڑی۔ شرم و حیا کا پیکر ہونے کے بعد یہی وہ پیغام ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس آج کی جو پیڑھی ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اور اس میں صرف ہم جوانوں کو ہی نہیں، ہم وہ لوگ جو ہم سے پہلے بھی پیڑھیاں گزر چکی ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، اگر ہم نے ان کی کوئی بنیاد رکھنی ہے، اور اگر ہم نے ان کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہترین لوگوں سے صرف صورتوں سے نہیں سیرتوں سے بھی بھر جائے، تو اس کے لیے ہمیں اس بات کا معاشرتی طور پر اپنے ایک انڈیویجول سے لے کر معاشرتی طور پر اہتمام کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو سیرت ہے وہ اس طرح پڑھائی جائے، یا اس سیرت کا اہتمام اس طرح اسکول لیول سے بچوں کی بنیاد میں شامل کر دیا جائے، تاکہ جب ہماری بچیاں بلوغت کو پہنچیں تو ان کو معلوم ہو کہ ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، انہوں نے کن کرداروں کو فالو کرنا ہے، اور اپنے عثمان صاحب، رول ماڈل سیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، رول ماڈل کوئی سیٹ نہیں ہے، اس طرح کا رول ماڈل سیٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کام آسان ہوگا۔ بے شک بے شک، میں اسی طرف آپ کو جو گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، میں 10 ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جو آپ نے اسباق پڑھانے ہوتے ہیں اس میں آپ ان بڑی شخصیات کو شامل کیجئے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسٹر چپس ہمارا ہیرو نہیں ہے، مصطفیٰ کمال ہمارا ہیرو نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں آج بھی۔ جب ہمارے بڑوں نے جو میٹرک اور انٹر کیا تھا تب بھی ہم ان کو ہیرو پڑھتے تھے، میں نے بھی وہی پڑھا تھا، اور آج کے تعلیمی نظام ہے اس میں بھی وہی ہیروز پڑھائے جاتے ہیں۔ کیا دین اسلام کے جو ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ہیروز کی کمی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں مردوں کی تو آپ سٹارٹ ہو جائیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رول ماڈل کون ہے، اور وہ لوگ جو ان کے ارد گرد رہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہیں، جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے کردار کو پڑھائیے تاکہ ہم ایک بہترین نسل جو ہے اس کو پروان چڑھ سکے۔ بالکل ٹھیک۔ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کی جانب بڑھیں گے، حقوق والدین۔ حقوق والدین کا مفہوم سب سے پہلے واضح کر دیجئے، اس کے بعد ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیے، حقوق والدین کے اوپر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو جس آپ نے آیت کا بھی بنی اسرائیل کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اس کے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہارا گھر 7 بار لوٹ کر بھی کھا جائیں تو تم اف تک کہنے کے مجاز نہیں۔ اس میں سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 7ویں بار بھی اتنا کچھ تو ہوگا نا کہ وہ لوٹ سکیں، اور وہ کیوں ہے؟ وہ انہی کے دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بہت پسند ہے یقیناً، اور جب کوئی خاص بات ہو تو اللہ کل کہہ کر آپ کے منہ سے سن لیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اے محبوب کہہ دیجئے اللہ پاک میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی لازوال طاقت و قوت ہمیں فرما رہی ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ سرکار سے پوچھا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں بہت خوبصورت واقعہ اور سننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی۔ سرکار کہتے ہیں کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز آتی میری ماں کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو 3 بار جواب دیا کہ تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیرے باپ کا۔ ماں کے 3 درجات کہ وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کا پہلا درجہ ہے۔ جس تکلیف سے وہ بچے کو جنم دیتی ہے، جس میں کئی بار 206 ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اتنی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور خود گیلی جگہ پر لیٹتی ہے اور جو سوکھی جگہ پر بچے کو لٹاتی ہے، اس کا تیسرا درجہ ہے۔ اور باپ ساری زندگی مشقت کرتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی ترقی سے کبھی حسد نہیں کرتی، جس کا ہر وقت ایک ہی مطمع نظر ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے چلی جائے۔ وہ اپنے لیے تمام تر شکست کو بھی قبول کر لیتا ہے اپنی کامیاب اولاد بنانے کے لیے۔ لیکن میں یہاں پر ایک نکتہ زین صاحب آپ کے چینل کے توسط سے واضح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ آپ کو یہ سنائی دیتا ہے، اور الحمدللہ بالکل صحیح سنائی دیتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس نے آپ کی ماں کو ماں کا درجہ دیا، وہ باپ ہے۔ تو بہت سارے لوگ باپ کا درجے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اور درجات کے اوپر بھی بات کریں گے، ضرور اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی نعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قاسم حنیف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قاسم، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نعت آپ نے کس سے پڑھنا سیکھی، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے کہ آج کون سا کلام ہمیں سنانے چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ نعت الحمدللہ میں نے حاجی محمد عمر چشتی، جو کہ خود بھی اعظم چشتی صاحب کے شاگرد ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، الحمدللہ میں نے بچپن سے ہی ان کے زیر سایہ نعت سیکھی، اور الحمدللہ اب تک پڑھتا بھی آ رہا ہوں، سنتا بھی آ رہا ہوں، ان کو سیکھتا بھی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے قاسم، نعت کا آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد وقت کم رہ جائے گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، گل چیدہ اے رحمت عالم تیری، یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری، یادوں کی بدولت کس درجہ۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کر رہے تھے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور اولاد کی تربیت یا اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ حافظ محمد عثمان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نعت خواں عمر چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان صاحب، آپ درجوں کی بات کر رہے تھے، ماں کے 3 درجے، باپ کا 1 درجہ، درجوں کے حوالے سے باپ کو بھی کوئی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں، یا باپ کا مقام ماں سے کم ہی رہا؟
دیکھیے اس کو اس طرح ہم ماپ نہیں سکتے، یہ ماپنے کا ہمارا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو درجات اللہ پاک نے والدین کو دیے اس کو ماپنے والے ہم ہوتے کون ہیں. پہلی بات وہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک آپ کو حوالہ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. والد کا درجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث قدسی سے سمجھا دیتا ہوں. حدیث قدسی وہ حدیث کے جس میں اللہ پاک کے الفاظ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ پاک اس سے کتنا راضی یا کتنا ناراض ہے تو وہ محض یہ دیکھ لے کہ اس کا باپ اس سے کتنا راضی یا کتنا ناراض ہے. اب آپ غور کیجئے کہ پوری دنیا کو، خاص طور پر اہل ایمان کو، ایک تھم رول آف لائف دے دیا گیا. آپ کسی بھی لمحے، آپ، میں یا ہمیں دیکھنے والے یا دنیا میں کوئی بھی اہل ایمان کسی بھی لمحے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ پاک اس سے کس قدر راضی یا کس قدر ناراض ہے. پیمانہ کیا ہے؟ صرف اپنے باپ کو دیکھ لیں. المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ جو ہے بانو قدسیہ ایک بات فرمایا کرتی تھیں، مجھے وہ اچانک ذہن میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مشرقی عورتیں ہیں وہ خود کم ہی مرتی ہیں، ان کو اکثر ان کا بیٹا مار دیتا ہے. اب اس بات کا پس منظر جب اس ڈیٹیل میں آپ آگے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اکثر، مطلب اس میں تمام کا شمار نہیں ہے، اگر وہ پوری آپ تحریر پڑھیں تو وہ کہتی ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں اتنی پوزیسیو ہوتی ہے، خاص طور پر اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں، کہ وہ اپنے باپ کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے. اور ماں اس کو چونکہ اس کی بڑی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ والد صاحب کے اگینسٹ بھی کھڑا کر دیتی ہے، اور کل کو وہ اپنی ماں کے ہی اگینسٹ آ جاتا ہے. ایک شخص ایسا تھا بدبخت کہ جو اپنے باپ کو کہیں پر دور پھینکنے کے لیے جا رہا تھا. جب وہ پھینکنے لگا، یہ بڑی زبردست حکایت ہے کیونکہ وہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے اس میں آپ کو عمل کا رد عمل بھی مل جاتا ہے، دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے. تو اپنے باپ کو جب پھینکنے لگا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکو، کہیں دور جا کے پھینک دو کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ والدین کا مقام تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا، حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا نام سب سے زیادہ بار قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور 6 اولو العزم پیامبروں میں سے بھی ایک ہیں. آپ کوہ طور پر جوتے سمیت چڑھ جاتے ہیں، لیکن جس دن آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے تیرے والدہ کے سفید بالوں کی حیا آیا کرتی تھی، آج وہ نہیں ہے، اپنا جوتا اتار کے آؤ. تو ماں کا مقام ہم اس کو بھی کمپیریزن میں نہیں جائیں گے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ والدین کا مقام ہے کیا، اور اس میں اگر ایک لفظ اہم ہے وہ صرف ادب ہے. آپ کو والدین کا ادب ہی کرنا ہے ہر لحاظ سے. عثمان صاحب گفتگو ہماری مکمل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے ہم 6 بجے کے بعد بھی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی نعت کی طرف چلے جائیں گے. عمر چشتی صاحب نے کیا ہے نعت خواں، بڑی خوبصورت آواز ہے اور ان کی جو چوائس ہے کلام کی بڑی زبردست ہے. عمر چشتی صاحب کچھ اشعار. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا.
اب اذن دے دو آقا مجھ کو بھی حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ابھی یہاں پر ایک وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد اب ہیڈ لائنز جان سکیں گے، بعد دوبارہ آئیں گے۔